खुदावंद तेरा शुक्र हो, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं ताकि हम दुआ कर सकें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खास मौके के लिए कि तूने कहा कि हम तेरा कलाम पढ़ सकें, सुन सकें और तेरे कलाम पर ईमान रख सकें और तेरे कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें और तेरे कलाम पर अमल करते हुए हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में और अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में और अपने तेरे उन ख्वाहिशों के बारे में और मसीह ख़ानदान के बारे में और तमाम कलीसिया के रुकन के लिए ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू हमें बरकत दे और तमाम अपनी बरकत हमारे ख़ानदानों पर, मसीह ख़ानदानों पर नाजिल कर, मसीह के नाम में हमारे ख़ानदान पर, हमारे शादीशुदा ज़िंदगियों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है तेरी खिदमत में हमें रोक ना सके। हमारी शादी जो है हमारे उस यकसुई को, तेरे साथ वाबस्तगी को रोक ना सके। हमारी शादी हमें किसी तरीके से भी तेरी खिदमत में रुकावट ना बन सके। ऐ खुदावंद, हमारा खानदान हमें तेरी खिदमत में रोक ना सके। और हमें प्यारे खुदावंद उस दिन के लिए जिस दिन तू हमें लेने आएगा, जिस दिन हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे, प्यारे खुदावंद कोई भी रुकावट हमारे राह में आ ना सके और तेरी उस ख्वाहिश के मुताबिक जो तू हमारी ज़िंदगियों में चाहता है, तू हमें बरकत दे और हमें मसीह घराने की नेमत बख्श, यस्सु मसीह के नाम के। जो वो सब कुछ जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में, तेरे कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों में दे और हमारी ज़िंदगियों में तरतीब ला। प्यारे खुदावंद, जिस चीज़ की भी हम तरतीब चाहते हैं, जिन पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं और जिसके लिए हम आज खड़े हुए हैं, तो अपनी कुव्वत के वसीला से तू हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हमें फराहम कर, यस्सु मसीह के नाम में। प्यारे खुदावंद, तू हमें बरकत और तमाम अबलिसी कामों को तबाह कर और तू हमें वो प्यारे खुदावंद किस्म बख्श जिस किस्म के मुताबिक हम तेरी मसीह ज़िंदगी गुजार सकें और मसीह शोहर और मसीह बीवी और असल मसीह घराना बन सकें और हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाली कलीसिया बन सकें। और हम इस दुआ के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। प्यारे खुदावंद, तू हमें अपने कलाम की गहराइयों में ले जा, यस्सु मसीह के नाम के। हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है, यस्सु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। हम पहला कुरिन्थियों की तरफ आते हैं, उसके 7वें बाब में देखेंगे और 7वें बाब की पहली आयत। और जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, यकीनन कलीसिया की जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उनके अंदर बहुत सारे मसाइल थे। सिर्फ कलीसिया में नहीं बल्कि उनके घरानों में भी बहुत सारे मसाइल थे। 5वें बाब में भी इंशाफ होता है कि कोई बेटा जो है अपने बाप की बीवी को रखता है और अपने बाप की बीवी के पास जाता है, जो बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ी परेशानी वाली बात और ये हरामकारी वाली बात है। और पौलुस रसूल कहता है, हालांकि ये गैर कौमों में भी ऐसा नहीं होता है, गैर कौमों में भी देखने में नहीं आता, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत परेशान हूँ कि ये तुम्हारी कलीसिया में ऐसा होता है। और फिर कुरिन्थ की कलीसिया ने ये बातें पौलुस रसूल को लिखी और पौलुस रसूल ने उन बातों का उनको जवाब दिया और उसने उनको और पौलुस रसूल अब उनको शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताता है। मसीह शादी के लिए अलाही रहनुमाई के असूल, मसीह शादी के लिए अलाही रहनुमाई के असूल। ये बहुत लंबा सबक है जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। खुदा के ला तब्दील शादी के लिए असूलों से वाबस्तगी,
خدا کے لا تبدیل شادی کے لیے اصولوں سے وابستگی. شادی کے لیے اب آپ سمجھتے آئیں گے خدا کے کلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم آرام سے نہیں سمجھ سکتے. خدا کے کلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں, اور خداوند کے کلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی تشریح صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے, اور وہاں پر بہت سے ایسے باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں, جو کہ لا تبدیل ہیں, جن کو کوئی بدل نہیں سکتا. شادی کی زندگی کے بارے میں کہ کوئی ان کو بدل نہیں سکتا, وہ شیک نہیں ہو سکتی. اگر تم اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ جو خدا کا کلام جو ہے اس کی کوئی متضاد بات کی طرف ہم پلٹ نہیں سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کے سامنے, کلام آپ کے سامنے ایک چٹان کی طرح ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے میں جانتا ہوں, اور یہ لا تبدیل ہے, اور یہ چھوا نہیں جا سکتا اسے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے, اور میں اس پر قائم رہوں گا. اور یہی خداوند کا اصول ہے, اور یہی پالوس رسول بتانا چاہتا ہے کہ خدا کے لا تبدیل شادی کے اصولوں سے وابستگی. دوسری بات, غلط شریعت اور بے چینی کے باوجود مشکل مزاجی کی خصوصیات. اور جب ہم اس کلام کے درمیان میں آتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی خصوصیات ہیں, بہت سی ایسی باتیں جو بے آرام کرنے والی باتیں ہیں. یہ بہت مشکل, عظیم مشکلات وہاں پر ہم دیکھتے ہیں, اور پھر آپ مختلف قسم کی ان کی تشریحات دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس کی تشریحات کی ہیں ان میں سے کچھ جو ہے شادی شدہ تھے, اور کچھ جو ہے غیر شادی شدہ تھے, اور کچھ ان میں سے جو ہیں طلاق یافتہ تھے, کچھ کی جدائیاں ہو چکی ہوئی تھیں. جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں طرح طرح کی متضاد باتیں ہم دیکھتے ہیں. ہماری کلیسیاؤں میں بھی ایسا کچھ دیکھنے میں آتا ہے, اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیاؤں میں ایسی متضاد باتیں سامنے آتی ہیں, اور ہم نے خداوند کے کلام پر ثابت قدم رہنا ہے. وہ خداوند کے کلام جو ہے وہ موو نہیں ہو سکتا, اور نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے, اور نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں نہ کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. یہ خداوند کا کلام ہے. اور غلط تشریعات. تیسری بات کی طرف آتے ہیں, منسٹری میں ثابت قدم اور لا تبدیل اصولوں کے لیے وقفیت. منسٹری میں ثابت قدم اور لا تبدیل اصولوں کے لیے وقت. یہ ہمارے مسیح خاندانوں کے بارے میں کیسے بھی حالات ہوں, چاہے وہ اوپر نیچے ہوں, کیسے بھی حالات ہوں, کیسی بھی مشکلات ہوں جن کا ہم کو سامنا ہے, خداوند کہتا ہے, خداوند تمہیں کہتا ہے, بنیادی باتیں تمہیں بتاتا ہے, خداوند تمہیں کچھ بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو کلام جو ہے تمہیں بہتر تعلیم دیتا ہے کہ تم اس میں قائم رہو, اور اس خدمت میں کوئی بھی ایسی بات جس سے تم نے سمجھوتا نہیں کرنا کہ شادی کرے یا شادی نہ کریں, خاندان ہو یا نہ ہو, آسانیاں ہو یا نہ ہو, آرام ہو یا نہ ہو, مدد ہو یا نہ ہو, زندگی آسان ہو یا مشکل ہو, یہ میری خدمت ہے, میں نے اپنی خدمت میں قائم رہنا ہے. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں, جب اس قسم میں آپ آتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت میں لگاتے ہیں, تو پھر آپ خداوند کی خدمت میں اپنے آپ کو, پہلی بات جو جس کی طرف جائیں گے, خدا کے لا تبدیل شادی کے لیے اصولوں سے وابستگی. شادی میں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے, پہلا کرنتھیوں 7 باب, وہ بتاتا ہے کہ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ تم نے جو کچھ مجھے لکھا تھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ وہ عورت کو نہ چھوئے. یہ
مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ ایسی بات ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی بات ہے جو ہلائی نہیں جا سکتی، کوئی ایسی بات ہے جو بنیادی باتوں پر کھڑی ہوئی ہے، جس کو خداوند نے کہا ہے، جسے خداوند نے بتایا ہے، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے تم نے مجھے لکھا، تم نے مجھ سے پوچھا، اور تم نے میری رائے مجھ سے مانگی، تم نے میری رائے مجھ سے مانگی، اور تم نے مجھ سے مشورہ کیا۔ کیا میں تم سے یہ بتا سکتا ہوں، کیا میں تمہیں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ وہ عورت کو نہ چھوئے؟ لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ خداوند نے کہا شروع میں، اور یہ اچھا نہیں کہ آدمی اکیلا رہے۔ پالوس رسول کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے دوسری آیت لکھی ہے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی رکھے، اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے رہو، لیکن اچھی بات ہے کہ تم خداوند کی اس کی بات کی طرف جاؤ جو اس کا اصل منصوبہ ہے، خداوند کے اصل ہدایت کی طرف جائیں، خداوند کی اصل تعلیم کی طرف جائیں۔ اور خداوند کہتا ہے حرام کاری سے بچنے کے لیے ہر آدمی ایک عورت رکھے، اور ہر ایک عورت اپنا شوہر رکھے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اور جیسا ہی بیوی شوہر کا، اور ہر آدمی اپنی شادی کرے تاکہ اپنی زندگی میں اس کی زندگی میں آسانی ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم شادی کریں یا نہ شادی کریں، کیونکہ میں خداوند کے ساتھ ہوں، میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں ہے، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے کہ تم نے آپس میں اکٹھے رہنا ہے، تم نے آپس میں جڑے رہنا ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ تم آپس میں ایک جسم ایک جان ہو۔ یہ وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم کاملاً طور پر دونوں ایک بدن ہو، میاں بیوی تم ایک جان ہو۔ اور وہ شوہروں کہتا ہے کہ تم کاملاً طور پر اپنی بیوی کے رہو، اور بیوی کے پاس اور تمہارے پاس یہ اختیار نہیں، تمہارے پاس یہ حق نہیں کہ اس بیوی کا بدن جو ہے جو تمہارا بدن بیوی کا ہے کہ تم کسی اور کو دو۔ اسی شوہرو تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے بدن کے مختار نہیں ہو، بلکہ تمہاری بیویاں تمہارے بدن کی مختار ہے۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرو، ایک دوسرے سے پیچھے نہ ہٹو، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ایک دوسرے کا انکار مت کرو، ایک دوسرے کو ایکسکیوز نہ دو۔ اپنے اس رشتے کے بارے میں کیا تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، مگر تھوڑی مدت کے لیے جدا نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے لڑ کر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے لڑ کر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، ایک دوسرے کو یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، میں کہتی نہیں ہوں لیکن میں تم پر ظاہر کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے رضامندی سے
تاکہ دعا کے لیے فرصت ملے، تھوڑے دیر کے لیے تاکہ دعا کے لیے فرصت، اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں. دیکھیں پالوس رسول کیا کہتا ہے. پالوس رسول بڑے دوستانہ طریقے سے بات کہتا ہے، بڑی صاف طریقے سے کہتا ہے، اور بڑی مخلصانہ طور پر کہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم جدا بھی ہوتے ہو اور روزے اور دعا کے لیے، یہ میں صرف تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، یہ حکم نہیں دیتا، کیونکہ تم ایک بدن ہو اور تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. ہر وقت چاہے تم روزے میں ہو، چاہے تم عبادت میں ہو، چاہے تم دعا میں ہو، لیکن تمہاری بیوی تمہارا حصہ ہے اور تم اس جسم کا حصہ ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو. اور شوہر تمہارا حصہ ہے، بیوی تمہارا حصہ، تم ہر وقت ایک دوسرے کا حصہ ہو. میں تمہیں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم نہیں دیتا. پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم یہ کہو کہ بائبل کہتی ہے، پالوس کہتی ہے، ہولی اسپرٹ کہتا ہے کہ جب میں دعا کروں اور جب میں روزہ رکھوں تو میں اس وقت روزے میں ہوں، اور جب بھی میں دعا کروں اور تو نہیں تو ایسا ہو کہ شوہر ہر وقت دعا میں رہے یا بیوی ہر وقت اور دعا میں رہے، لیکن پھر بھی تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. اور 7ویں آیت میں وہ ہمیں کہتا ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں. پالوس رسول کہتا ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں. وہ کہتا ہے پالوس رسول جو ہے وہ خداوند کی خدمت میں تھا، وہ خداوند کے کام میں ہر وقت لگا رہا تھا، اس پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی میری طرح، لیکن فوری طور پر وہ اس بات کے اوپر آتا ہے کہ ایک بات تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے خاص سب کو توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی. میں تم سے جو کہتا ہوں یہ میں تم پر حکم نہیں لگاتا، بلکہ تمہارے سامنے ایک میں بات رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند نے ہر کسی کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، قسمیں دی ہیں، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی. پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے. بیاہ کر لینا مست ہونے سے بہتر ہے. پالوس رسول یہ بتاتا ہے، یہ میرا خیال ہے، اگر میرا خیال اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خداوند کی طرف سے تمہیں حکم نہیں. وہ ہمارا رہنما ہوتے ہوئے بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ خداوند کا حکم نہیں ہے. اور خداوند اپنا خیال ظاہر کرتا ہے کہ مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اسی میں بڑے واضح طور پر تم سے کہتا ہوں، وہ بتاتا ہے، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ بائبل کا جو کلام ہے، بائبل کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تم شادی کرو، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خدا حکم دیتا ہے. ان کو میں نہیں بلکہ یہ خداوند کا حکم ہے. وہ بتاتا ہے میری خواہشیں نہیں، میرے ارادے نہیں، بلکہ یہ خداوند کا تمہارے لیے حکم ہے. اور کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر وہ جدا ہو تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کرے. نہ شوہر بیویوں کو چھوڑیں، نہ شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑیں، اور نہ شوہر اپنی بیویوں سے جدا ہو، نہ شوہر
اپنی بیویوں سے جدا ہوں. اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دور ہو جائیں. اب آپ جب یہاں پر ہوتے ہیں، جب آپ یہاں ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی بیوی سے ہر وقت جھگڑا لگا رہتا ہے، ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ تکرار لگی رہتی ہے. اس لیے میں تجھے چھوڑتا نہیں، تجھے طلاق نہیں دیتا، بلکہ تجھ سے میں جدائی رکھتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو لا تبدیل ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی تشریح ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے. خداوند ہمیں بتاتا ہے پیدائش کی کتاب میں اس کے دوسرا باب، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا اس کی مانند. یہ ہے خداوند کی خواہش، اور یہ خداوند شادی کے بارے میں بتاتا ہے. میں اس کی مانند اس کا ساتھی بناؤں گا جو اس کی طرح ہوگا. آپ اس واقعے کو جانتے. اور خداوند نے ہوا کو آدم کے لیے بنایا اور اسے آدم کے سامنے لایا. اور 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اور وہ نر سے نکالی، اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. اور یہ سوچنے کی بات ہے. اور یہ 24ویں آیت جو ہے یہ آدم کے بارے میں نہیں ہے، یہ آدم کے بارے میں نہیں بتا رہا، کیونکہ آدم کا ماں باپ نہیں تھا. اور نہ ہی یہ ہوا کے بارے میں بتاتا ہے، ہوا کے بھی ماں باپ نہیں تھے. یہ کہتا ہے یہ خداوند کا جو ارادہ تھا، خداوند نے جو کچھ بنایا، اس نے آدم کو ایک آدمی بنایا، عورت کو ایک، ہوا کو ایک عورت بنایا، یعنی ایک اس نے ایک کو ایک دوسرے سے ملایا، تنہا ان کے سامنے لے کے آیا. اور خداوند ہمیں بتاتا ہے اس آیت میں 24 میں کہ شادی جو ہے خداوند کا ایک لمبا منصوبہ ہے، ایک میاں ایک بیوی. اس لیے آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہو گئے، وہ ایک تن ہوں گے. متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت. اور جب خداوند فرشتیوں کا سوال کا جواب دیتا ہے، وہ لوگ اصل میں خداوند کو آزمانے کے لیے آئے تھے تاکہ اس کو کسی طریقے سے پھنسائیں، اور وہ خداوند کو کسی طریقے سے پھنسائیں. اور خداوند اور مسیح زندگی کے بارے میں، شادی کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور پھر خداوند نے ان کو جواب دیا. خداوند نے ان سے کہا کہ یہ وہ ہدایت ہے شادی کے بارے میں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. متی 19واں باب اور اس کی 4 آیت. خداوند ان سے کہتا ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا، اس نے یسوع، اس بات پر خداوند مسیح وہ ہے جس نے تمام اس دنیا کو بنایا، اس نے اس دنیا کی تعمیر کی. وہ جانتا تھا اس نشوونما کے بارے میں، وہ اس نشوونما کے بارے میں سب جانتا تھا، کیونکہ وہی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا تھا. ابتدا میں اسی نے تمام اس کائنات کو بنایا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے تمام سوالوں کا ان کو جواب دیا. اور وہ اس نشوونما کو بہتر طور پر جانتا تھا، اور اس نے انہیں بتایا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ، اور اسی سبب سے اور اسی وجہ سے
مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور بیوی بیوی اکیلا لفظ ہے، اور وہ دونوں ایک ہوں گے، اور جن کو خداوند نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہ کرے، انہیں کوئی جدا نہ کرے۔ یہی وہ جن کو خداوند نے جوڑا ہے وہ اب دو نہیں بلکہ اب ایک ہیں۔ یہ خداوند کا وہ منصوبہ ہے، خداوند نے جن کو جوڑا ہے انہیں کوئی آدمی جدا نہ کرے۔ پالوس رسول کہتا ہے، پالوس رسول یہ بتاتا ہے کہ کوئی حرام کاری سے بچنے کے لیے ایک آدمی ایک بیوی رکھے اور ہر بیوی ایک شوہر رکھے۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 4 آیت۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ ایک شوہر ایک بیوی کو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھیں اور وہ پاک رہیں اور راست باز رہیں۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اس کی 3 آیت۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ تم حرام کاری سے بچے رہو اور پاک بنو۔ یہ خداوند کے یہ کلام کی وہ خاص بات ہے کہ تم نے حرام کاری سے بچے رہنا۔ ہم ایک دوسرے سے مطمئن رہیں، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی کے ساتھ ملا رہے اور ایک دوسرے سے مطمئن رہیں اور حرام کاری سے بچے رہیں۔ ان کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، ان کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو، اس لیے حرام کاری سے وہ لوگ بچے رہیں۔ اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، اور ہر ایک پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ وہ ہمیں شادی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتی ہے، اور خداوند کے فضل سے ہم ایک دوسرے سے سیٹسفائی رہیں تاکہ کوئی ہمارے اندر بھوک نہ رہے، ہمارے اندر کوئی مشکل نہ رہے، کوئی تکلیف نہ رہے کہ ہمیں کسی طرح سے پریشانی اٹھانی پڑے اور ہمیں برے باہر کے تجربے کرنے پڑے۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 22 آیت۔ وہ کہتا ہے، بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خدا کی۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ بلکہ تابع ہونا ہے جیسے خداوند نے کلیسیا کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، کیونکہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا سر ہے۔ یہ کوئی عام سر نہیں، یہ سوچنے والا سر ہے، یہ مہیا کرنے والا ہر ہے، یہ پلاننگ کرنے والا سر ہے، یہ گھر کا سر ہے، یہ مہیا کرنے والا سر ہے، اپنے گھر کی تمام ضرورتوں کو مہیا کرنے والا۔ کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا سر ہے، کہ جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ ہے، اور اسی نے اسے کلیسیا کا سر ہے، وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی اپنے شوہروں کی تابع رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بیویاں جمع میں ہیں تو شوہر بھی جمع میں ہے۔ اگر شوہروں کو اکیلے میں کہا گیا ہے تو بیوی بھی اکیلے میں کہی گئی ہے۔ جیسے نوح کے 3 بیٹے تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، اور جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اور کبھی آپ ہمیشہ اپنی بیوی سے اسی طریقے سے محبت کرتے رہیں جس طرح
مسیح نے اپنی کلیسیا سے محبت کی. ہر وقت، ہر روز، ہر زمانے میں، سال کے شروع میں، سال کے آخر میں، سال کے درمیان میں، بارش کے موسم میں، دھوپ کے موسم میں، ہر موسم میں خداوند نے جس طرح کلیسیا سے محبت رکھی، اپنی بیوی سے محبت رکھے. جس طرح مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تھا. یہ افسیوں کی خداوند نے تمام کلیسیاؤں کو ایسا لکھا ہے. اور یہ صرف کرنتھیوں کی 7ویں باب میں ہی نہیں، پالوس رسول نے یہ تمام کلیسیاؤں کو شادی کے بارے میں لکھا. اس نے رومیوں کو لکھا، اس نے افسیوں کو لکھا، اس نے کلوسیوں کو یہ لکھا، اس نے عبرانیوں کو بھی یہی لکھا. اور یہ صرف کرنتھیوں کے 7ویں باب میں ہی نہیں. اور اس نے کہا کہ اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے ہو. دیکھیں، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. دیکھیں، جو اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے، کوئی اپنے بدن کو کاٹتا نہیں، کوئی اپنے بدن کو مارتا نہیں، کوئی اپنے بدن کو تکلیف نہیں دیتا. کس طریقے سے کوئی اپنی بیوی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کیسے تم اپنی بیوی کو تکلیف دے سکتے ہو؟ کیسے تم اپنی بیوی کو کاٹ سکتے ہو؟ ہالو، کیسے تم کوئی تیز دھار آلہ اپنی بیوی کے لیے استعمال کرو گے جب تم ناراض ہوگے؟ کیسے تم اپنی بیوی کو تکلیف دے سکتے ہو؟ کیسے تم اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہو؟ بلکہ آدمی اپنے جسم کے مطابق اپنی بیوی سے محبت کرے، ویسے ہی جیسے کوئی اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. کہ ہم سب اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، بیویوں تم بھی اپنے شوہروں سے محبت رکھو کہ جس طرح خدا نے کلیسیا سے محبت رکھی. اور ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی لیے اسی سبب سے آدمی، پالوس رسول بتاتا ہے کہ یہ کوئی تبدیل ہونے والا سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ خداوند کی وہ باتیں ہیں جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا دماغ اس کو پورے طریقے سے نہیں سمجھتا، اگر میں اس بات کو نہیں سمجھتا ہوں، تو پالوس رسول اس سے کہتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، یہ کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا. اور اسی وجہ سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. اور یہی وہ بات ہے، یہ ایک بہت بڑا بھید ہے. لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے، اور بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور ان سے ڈرتی رہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. پہلا پطرس اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت سے، اے بیویو، یہ جمع کا لفظ ہے، اپنے شوہروں کی تابع رہو، یہ بھی جمع کا لفظ ہے. ایک شوہر ایک بیوی، یقیناً اگر 5 شوہر ہوں گے تو 5 بیویاں ہوں گی، ایک کے لیے ایک. اور اے بیویو، تم اپنے شوہروں کی تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں بھی تو تمہاری پاکیزہ چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، تاکہ تمہارے پاک. یہ پطرس رسول کہتا ہے، وہ جو شادی کے بارے میں کہتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ وہ بتاتا ہے. کہ فریسی جو ہیں وہ نجات یافتہ نہیں تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا شادی کے بارے میں، اور یسوع مسیح نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نجات یافتہ ہوگے
اگر تم پاک ہو یہ شادی کا سٹینڈر ہوگا. اگر تم نجات یافتہ نہیں ہو اور اگر تم نجات یافتہ نہیں تو یہ اس کا نچلا درجہ ہے شادی کا تمہارے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شادی جو ہے خداوند کی وہ تعلیم ہے جو تمام انسانوں کے لیے، اور تو اس میں یہ شرط نہیں ہے تم نجات یافتہ ہو یا نجات یافتہ نہیں ہو. جب تم شادی کرتے ہو، تم چاہے نجات یافتہ ہو چاہے نجات یافتہ نہیں ہو، خداوند تمہیں اولاد بخشتا ہے. اسی لیے خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر بتاتا ہے اشورو، اگر بے شک وہ ایمان نہ بھی رکھتے ہوں اور خدا کو نہ بھی ماننے والے ہوں، وہ تمہارے چال چلن کو دیکھ کر خداوند کی طرف کھنچ جائیں گے. اور وہ تمہارے کو دیکھ کر خدا کی طرف کھنچ جائیں گے. اور تمہارا سنگار ظاہی نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، نہ سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت، حلم اور مزاج کی غربت. تمہاری جو پوشیدہ انسانیت، حلم اور مزاج کی غربت کی. اور اب تم نجات یافتہ ہو. وہ کہتا ہے کہ اب تم نجات یافتہ ہو. اب تمہارا آواز جو ہے وہ بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اندر غربت ہونی چاہیے. غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے شوہروں کی تابع رہتی تھیں. اور یہی بات ہے، یہی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں. اور جب شوہر کو تنہا کہا گیا ہے تو عورت کو بھی، بیوی کو بھی تنہا ہی بلایا جاتا ہے. اور جب شوہر کو جمع میں بلایا جائے گا تو عورت بھی جمع میں بیویاں بھی شمع میں بلائے جائیں گی. چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خدا کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو. تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. اپنے شوہروں، اے شوہروں، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ رہو. ایسا نہیں کہ اگر تم فوجی ہو اور فوجیوں کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ مخاطب ہو، بلکہ علم کے ساتھ اپنی بیوی کو عزت دو، اسے عزت کے ساتھ اسے بات کرو. اور کیونکہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ نازک ظرف ہیں، انہیں نازک ظرف جان کر عزت کرو. اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کے نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. یہ وہ لا تبدیل خداوند کے اصول ہیں. آئے ہم پہلے کرنتھیوں کی طرف واپس آتے ہیں، اس کے 7ویں باب میں، اور ہم یہاں پر وہ خصوصیت دیکھتے ہیں، ثابت قدمی دیکھتے ہیں. اور یہ خصوصیت جو ہے اور خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، یہ کلام جو ہے 12ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک جائے گا. یہ تمام وہ باتیں جو خداوند کے کلام میں پیدائش سے لے کر متی میں، مرکز میں، لوکا میں اور رومیوں تک اور افسیوں میں، کلسیوں میں اور مکاشفہ میں شادی کے بارے میں جتنا کچھ بتایا گیا ہے، یہ جتنا کچھ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں اور جو اس کی تشریحات کی گئی ہیں، اس میں ثابت قدمی کیا ہے، یہ 12ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک دیکھیں گے. یہاں پر کچھ ایسے باتیں ہیں، کچھ ایسے ان کے سامنے چیلنج تھے جو کرنتھس کی کلیسیا میں تھے.
وہ خالی ان کی کلیسیا میں نہیں بلکہ ان کے گھرانوں میں بھی تھے. اس لیے انہوں نے پالوس رسول کو خط لکھا اور پالوس رسول اس کا جواب دیتا ہے کہ میں شادی کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں. یہ 10ویں آیت میں میں نہیں، پالوس رسول کہتا ہے یہ میں نہیں بلکہ خداوند تمہیں حکم دیتا ہے. اور پھر دوسری آیت میں دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں، باقیوں سے میں کہتا ہوں نہ کہ خداوند، میں کہتا ہوں نہ کہ خداوند. اور پاک روح جو ہے پالوس رسول کو یہ بتاتی ہے کہ پالوس یہ تم ہو، اور دوسری طرف یہ میں نہیں، میں کہتا ہوں او نہیں تم نہیں، اور یہ خداوند ہے. اور 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اب میں کہتا ہوں نہ کہ خدا. یہ پالوس رسول یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ اس بات کی تشریح کرتا ہے، وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں یہ خود کہہ رہا ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، خداوند نہیں، میں کہتا ہوں، یہ خداوند نہیں کہتا. 25ویں آیت میں کہتا ہے کنواریوں کے بارے میں، کنواریوں کے حق میں میرے پاس خدا کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خدا کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اسی کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں. مجھے جو منسٹری ملی ہے جو خداوند کی خدمت میں سے، میں اسی کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. کرنتھیوں نے جو کنواریوں کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے ان کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں، میں صرف تمہیں اپنی رائے دیتا ہوں. جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں پہلے کرنتھیوں میں اس کے 7ویں پر بہت واضح ہے، تم نے کوئی ایسی بات استعمال نہیں کرنی جس سے کوئی کچھ تبدیلی آ سکے، بلکہ تمام خدا کا کلام جو ہے لا تبدیل ہے. کرنتھیوس کی کلیسیا میں ہی نہیں بلکہ شروع کی کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. پہلی بات دل کی سختی. خداوند یسوع نے فریسیوں سے کہا تم جانتے ہو یہ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے دل کی سختی کی وجہ سے. موسیٰ نے تمہارے دل کی سختی کی وجہ سے یہ کہا. طلاق جو ہے یہ خداوند کے ارادے میں نہ تھی بلکہ یہ تمہارے دل کی سختی کی وجہ سے. یہ متی 19 باب کی 8ویں آیت میں ہے. دوسری بات رسمیں، وہاں بہت سی رسم یہودیوں کے درمیان رسمیں تھیں، اور وہ جو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تمہاری رسموں کی وجہ، خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے، خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، لیکن تمہاری رسموں کی وجہ سے یہ کہا گیا. ہمارے قصبوں میں، ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے علاقوں میں کئی لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم خداوند کی کلام کی طرف آئیں گے. رسمیں بدل سکتی ہیں لیکن خداوند کا کلام نہیں بدل سکتا. مرکز کی انجیل 7واں باب 7 اور 13ویں آیت. تیسری بات وضاحتوں میں مبالغہ. ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں دیکھیں گے. دوسرا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. کیونکہ ہم ان بہت سے لوگوں کی مانند نہیں، 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم ان بہت سے لوگوں کی مانند نہیں، بہت سے لوگوں کی طرح جو بہت باتیں کرنے والے ہیں. ہم ان بہت سے لوگوں کی طرح نہیں جو خداوند کے کلام کو بگاڑتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جو سیمیناروں میں بہت سی باتیں کرتے ہیں. ہم بہت سے ان لوگوں کی طرح نہیں جو بہت ساری ایونجلنا باتوں کو جانتے ہیں، جو پینتیکاسٹل کی ایکسپیرینس نہیں رکھتے. ہم بہت سے ان لوگوں کی طرح نہیں، بہت سے ان لکھاریوں کی طرح نہیں جو خداوند کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ صاف دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں. بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت ساری جو تشریحیں ہیں، ہم اس میں آمیزش ہوتی ہے لیکن ہم آمیزش نہیں کرتے. یہ بات کہ آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، یہ لا تبدیل خداوند کا کلام ہے. دوسری بات ہے بے اولادی.
اور لوگ شادی کرتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں، دوسری شادی کریں اور تاکہ اولاد ہو. خداوند کا کلام بتاتا ہے نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. لوکا پہلا باب، اس کی 5واں باب، پہلا باب 5، 6 اور 7 آیت. لوکا پہلا باب 5، 6 اور 7. یہاں پر ایک بے اولاد خاندان ہے، ایک بے اولاد فیملی ہے، وہ اکٹھے ہیں، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی اولاد نہیں ہے. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں ایک زکریا نام کاہن تھا. اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب ایک کام قوانین پر بے عیب چلتے تھے، اور ان اولاد نہیں تھی کیونکہ الشبا بھانج تھی اور وہ دونوں عمر رسید تھے. وہ دونوں کی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اکٹھا تھے. ہو سکتا ہے بایولوجیکل یا کسی بھی وجہ سے اور جسمانی طور پر وہ بے اولاد تھے، لیکن پھر بھی وہ اکٹھے تھے. اب ہم پہلے کرنتھیوں کی طرف آتے ہیں. 7 باب پہلا کرنتھیوں 7 باب. اور یہاں پہ ایک اور خصوصیت ہے جس کو ہم 7ویں باب میں 25ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک دیکھیں گے، لیکن ہم پہلے 26ویں آیت کو پڑھیں گے. ہم 26ویں آیت میں دیکھیں گے، کرنتھیوں 7 باب میں 26ویں آیت. موجودہ حقیقت کے خیال سے وہ کہتا ہے کہ پالوس رسول کس طریقے سے کہتا ہے، میرے خیال میں، میری رائے میں، پالوس رسول جب یہ بات کہتا ہے، جب تبدیلی کے بارے میں کہتا ہے، کہ جب کوئی چیز تبدیلی کے بارے میں کہتا ہے، پالوس رسول اسی طریقے سے کہتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کے ایمان کے بارے میں کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ایمان کے پیچھے چلو، تو وہ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے. میری رائے میں یہ اچھا ہے کہ تم پاک رہو. یہ قوت کی باتیں ہیں، جو قوت کے بارے میں بات کہتا ہے، کہ میری رائے میں روح کی رہنمائی میں پالوس رسول کہتا ہے مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے. یہ وہ خصوصیت ہے جو اس خصوصیت کے بارے میں پالوس رسول بتا رہا ہے. ہم اس پر جب دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے. میں کہتا ہوں کہ آدمی کے لیے یہی اچھا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے. وہ موجودہ حالات کی مصیبتوں کے میں بات کرتا ہے. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم اگر شادی کرتے ہو، لیکن یہ موجودہ حال کی جو مصیبتیں ہیں، میں ان کے بارے میں تمہیں کہتا ہوں. یہ ہم بنی اسرائیل کی مشکلات کو دیکھتے ہیں جو مصر میں ان پر تھیں، کہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو جو کہ نر بچہ ہو، اسے دریا میں پھینک دیا جائے. کتنی بڑی مصیبت کا وہ وقت تھا بنی اسرائیل میں. اور وہ لوگ جو اس وقت میں شادی کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو چھپاتے تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا بچہ نہ روئے، تاکہ مصری جو ہیں وہ سن نہ لیں، اور وہ زبردستی ان کے گھروں میں گھس کر ان کے بچوں کو چھین کر جا کے دریا میں پھینک دیں. یہ بہت بڑی مصیبت کا وقت تھا. زندگی آسان نہیں تھی، اور ہر وقت زندگی ایسی نہیں رہتی، لیکن اس وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں موسیٰ کے ماں باپ نے شادی کی. مصیبت کے وقت میں، معاشی مشکل میں، ذہنی مشکل میں، سوچوں کے مشکل میں، معاشی مشکل میں،
ایک نہایت مشکل وقت میں پالوس رسول بتاتا ہے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم اس مشکل وقت میں شادی نہ کرو، بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ ایک مشکل بات ہے تمہارے لیے، ایک مشکل چیلنج تمہارے سامنے ہوگا. کیوں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مصیبت کی وجہ سے ہم موسیٰ کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ یہی سوچتے، اگر وہ مشکل وقت پر ہی نظر رکھتے اور خداوند کی مرضی پر نہ دیکھتے تو وہ شادی نہ کرتے اور وہ موسیٰ کو حاصل نہ کرتے اور وہ بنی اسرائیل کا نجات دہندہ حاصل نہ کرتے. اور اس نے پیدائش سے لے کر اس تشنہ تک جو باتیں لکھی ہیں، بلکہ آج کے اس وقت تک بھی پالوس رسول یہ کہتا ہے، میں اس موجودہ مصیبتوں کے خیال سے یہ کہتا ہوں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر اور اس وقت میں، اس موجودہ وقت میں بھی لوگوں نے شادیاں کی اور انہوں نے بچے حاصل کیے، اور انہوں نے وہ بچہ حاصل کیا جس نے بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلائی. اور 28ویں آیت میں دیکھیں گے، لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہ کرے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ. میں دوسری بات بتا دوں، یہ ایک خصوصیت ہے، اور پالوس رسول بتاتا ہے، تم جانتے ہو کیا، یہاں پر بہت سی مشکلات ہیں جسم میں، بہت سی بیماریاں ہیں، اب اس دنیا میں بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتیں جن کو کبھی ہم نے سنا نہیں تھا، مشکلیں طرح، ہم ملین لوگ ہیں، اور لیکن ہمارے پاس تھوڑے سے ڈاکٹر ہیں، ہمارے ملین اس دنیا میں رہتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑے سے بستر ہیں. تم جانتے ہو کہ ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 2 ملین اس دنیا میں کینسر کے مریض ہیں، لیکن صرف 2 ایسے آلے ہیں جس سے ان کی تھراپی کی جا سکتی ہے. اور پھر آدمی کو کہتا ہے اس لیے کہ وبائیں اور بیماریاں جو ہیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور یہ کیا تم پھر بھی بیماری کرو گے؟ اور پالوس رسول کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم پریشانیوں میں، لیکن کہتا ہے یہاں رک جاؤ، اور مشکلیں ہو یا مشکلیں نہ ہو، اور یہ مشکلیں جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتی. ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامے میں نجات ہے، ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں برکتیں ہیں، ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں شفائیں ہیں، اور یہی پالوس رسول کہتا ہے جہاں چاہے جتنی بھی مشکلیں ہوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس برکت میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کیونکہ خداوند کی قوت ہے، وہاں پر قوت ہے، وہاں پر پاک روح ہے. اور چاہے پالوس اس خصوصیت کے بارے میں کہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو خداوند کا کلام لا تبدیل ہے. اور 7ویں بات جو ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نہ لکھتے ہو، پہلی بات دل کی سختی، دوسری رسمیں، تیسری وضاحتوں میں مغالطہ، چوتھی بے اولادی، 5ویں موجودہ مصیبتیں، چھٹی بات وجود میں پریشانیاں، 7ویں کلام کو نام ماننے والے شوہر اور بیویاں. کلام کو نام ماننے والے شوہر اور بیویاں، کیونکہ یہاں پر یہ خصوصیت ہے کرنتھیوس کی کلیسیا میں پالوس رسول انہیں بتا رہا ہے، لیکن مسیح بتاتا ہے، مسیح کہتا ہے جو خداوند نے جن کو جوڑا ہے کوئی انہیں جدا نہ کرے. اور پالوس رسول بھی کہتا ہے رومن کی کلیسیا کو، کہتی واضح طور پر کہتے ہیں جب تم شادی کرو تو تمام زندگی کے لیے کرو. وہ یہ خصوصیت جو ہے یہاں پر تھی. جب ہم یہ بات کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ جب ہم شادی کے بارے میں سوچتے تو آپ پھر اس خصوصیت کے بارے میں سوچتے ہیں جو خداوند کے کلام. کبھی کبھی ہم ان بنیادی چیزوں کی طرف، اس جسمانی باتوں کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میگزینوں پر، کتابوں پر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے
کہ ہم تمہیں لکھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ یہ انسان کی طرف اور ہماری شخصی رائے ہے۔ وہی پالوس رسول کہنا چاہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ یہ میری پرسنل رائے ہے۔ اور میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تم ایسا کرو یا ایسا کرو، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ ہم ملاکی کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کا ملاکی 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ملاکی 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ کے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ تم جانتے کچھ ایسے لوگ کہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہ شوہر جو ہے وہ آزاد ہے، کہ آدمی جو ہے وہ آزاد ہے، کہ آدمی تمام کاموں کے لیے آزاد ہے، کہ آدمی اپنی بیوی کو جو ہے کسی بھی حالت میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک رسم تھی۔ یہ قصبوں میں اور وقت لوگوں میں ایک ایسی رسم بھی ہے کہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، صرف یہ عورت ہی ہے جس کو یہ آزادی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے اگر تم کوئی ایسا غلط کام کرو گے، اگر تم اپنی بیوی کے خلاف بے وفائی کرو گے تو یہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری رفیق ہے، تمہاری منکوحہ ہے، جن کے درمیان خدا گواہ ہے۔ 15ویں آیت۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواحیں موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ یہ صرف اپنی بیوی سے جڑے، جس بیوی سے تم نے شادی کی ہے جو تمہاری جوانی کی بیوی ہے۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں۔ وہ بیزار ہے کہ تم اپنی بیویوں سے جدا ہو۔ وہ پرانے وقتوں میں نہیں بلکہ موجودہ وقت میں بھی بیزار ہے۔ اس موجودہ وقت میں بھی خداوند جس نے میاں اور بیوی کو بنایا اور ان کو اکٹھا کیا، اور خداوند جس نے شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتایا کہ مجھے شروع سے شادی میں اور طلاق سے بیزاری ہے، اور خداوند اجازت نہیں دیتا کہ طلاق ہو۔ ہم آدم کے بارے میں دیکھتے ہیں، اگر طلاق کی اجازت ہوتی تو آدم خداوند سے اجازت مانگتا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، اور جس دن تم نے اس کا پھل کھایا تم مر جاؤ گے۔ تو کون ڈسیو ہوا؟ کس کو شیطان نے ورگلا دیا؟ اور کس نے آدم کو ورگلایا؟ ہوا نے۔ اور پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان پر لعنت آئی اور انہیں عدن سے باہر نکال دیا۔ اور آدم نے کہا ہوا دیکھو تم نے کیا کیا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی اس سے بڑھ کر گناہ نہیں، کوئی اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ جو اس دنیا میں کوئی عورت ایسا کر سکے جو تم نے کیا ہے۔ دیکھو اب ہمیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا ہے، ہمیں ان خوشیوں کے عدن سے باہر نکال دیا گیا ہے، تم اپنے رستے میں جاؤ۔ خداوند نے آدم کے لیے دوسری عورت نہیں بنائی تھی، اس بات سوچنے کی ہے۔ اور نسل در نسل اور ہمیں وراثت میں یہ آدم سے یہ بات ملی ہے، اور آدم ایک ہی بیوی سے جڑا رہا، کیونکہ خداوند نے آدم کے لیے دوسری عورت نہیں بنائی تھی، کیونکہ خداوند اس بات کو قبول نہیں کرتا اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ طلاق ہو اور پھر شادی کرے، کیونکہ اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو خداوند اپنے معیار کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند طلاق سے بیزار ہے، اور
اور پھر وہ بتاتا ہے اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الفاج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ, علیحدہ رہو. اب ہو سکتا ہے تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہے جو چلے, تمہارے اندر کوئی خواہش ابھر رہی ہے. تو اگر تمہاری وہ بیوی جو ہے بیمار ہو جائے, تم اس پر نگاہیں لگائے رکھتے ہو یہ کب مرے گی, کیسے یہ میری زندگی سے باہر نکلے, اور پھر تمہارا دماغ جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے اور کب یہ مشکل عورت میری زندگی سے نکلے, کب میں اس سے آزاد ہوں گا, اور کب میرا ذہن جو ہے آزاد ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں. جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی پریشان ہو گئی ہے, میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا. اور پھر یہ واقعہ جو ہے میری زندگی میں آیا, پھر اس آدمی کے اندر یہ خواہشیں ابھرتی رہتی ہیں کب یہ میری عورت مرے اور میں اسے آزاد ہوں. اور پھر اور جب اس کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے اور لوگوں پر یہ ظاہر کرتا ہے او میری بیوی مر گئی اور میری بیوی چلی گئی, اور وہ روتا ہے اور روتا ہے. اور اس کا دماغ پہلے سے اس بات کے لیے تیار ہے, اور پھر جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم شادی کرو, اور حالانکہ اس کا دماغ پہلے سے اس نے تیار کیا ہوا ہے, اور پھر اگر کوئی رسمی طور سے اسے کہتا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو, پھر وہ لوگوں سے جب یہ باتیں کرتا ہے, کوئی جب اسے کہتا ہے کہ دوسری شادی, ہاں ٹھیک ہے اگر تم ایسا کہتے ہو تو ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کب سے خداوند تمہارا دل جانتا ہے, وہ تمام تمہارے دل کی باتوں کے بارے میں جانتا ہے. جب سے وہ عورت اس کی زندگی میں تھی, جب سے وہ تمہاری بیوی تھی, یہ تمہاری بیوی تھی, اور اپنی زندگی میں آپ خوشیاں لائیں. میاں بیوی کی زندگی جب گزارتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ. میں آپ لوگوں سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آج سے آپ کی زندگی میں معاف کرنے والی باتیں یسوع مسیح کے نام میں, یہ خداوند کی برکت ہے. خداوند تمہیں برکت دے گا. خداوند ہماری کلیسیا میں بابرکت ہوگی یسوع مسیح کے نام میں. اگر میں آپ تم سے بات کر رہا ہوں تو کہیں آمین. ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, منسٹری میں ثابت قدم اور لا تبدیل صوبوں کے لیے وقفیت. ہم شادی کرتے ہیں یہاں, اور میں خداوند کا خادم ہوں, اگر میں شادی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری منسٹری جو ہے وہ متاثر ہو. اگر ہم شادی کریں گے تو ہماری منسٹری کو خداوند بڑھائے گا, اس میں اور زیادہ بڑھوتری آئے گی. یسوع مسیح کے نام اپنے خداوند کو قبول کیا ہے, اب اپنی بیوی کو بھی خداوند میں قبول کریں, اپنے شوہر کو خداوند میں قبول کریں. خداوند اس سال میں یسوع مسیح کے نام میں آپ کو برکت دے گا, اور آپ کا یہ سال جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہوگا, اور اس سال میں خداوند آپ کو بہتر اپرچونٹیاں دے گا یسوع مسیح کے نام میں. ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 7ویں باب کی 29ویں آیت کو دیکھیں گے. اے بھائیو, میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے, بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں. اگر تمہاری بیوی ہے تو پھر ہم کو ایکسکیوز نہ دیں. میں کیسے خداوند کی خدمت کروں گا؟ بیوی کے ساتھ جاؤ, بیوی کے ساتھ جا کر خداوند کی خدمت کر. تم خداوند کے خادم ہو, اپنی بیوی کے ساتھ خداوند کی خدمت کرو. یہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں کہ میں نے شادی کر لی اور اب میں کیسے خداوند کی خدمت کو کروں. اور جب تم ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ جڑے رہو اور خداوند کی خدمت میں لگے رہو. اور رونے والے ایسے ہوں کہ گویا روتے نہیں, اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا خوشی نہیں کرتے, اور خریدنے والے ایسے ہوں کہ گویا مال نہیں خریدتے. اور خداوند کا کام جو ہے تمہارے ہاتھوں سے پورا ہو, تمہاری مشنری کا کام جو ہے
وہ تمہارے ہاتھوں سے پورا، ایسا نہ کہیں کہ میری بیوی کی وجہ سے رکاوٹ ہے، اور اپنی بیوی سے یہ نہ کہیں کہ تو کام کو دیکھو اور میں خداوند کی خدمت کے لیے جاتا ہوں، بلکہ دونوں مل کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھو، ایک خاندان کی طرح خداوند کی خدمت کرو۔ کہ میں اپنے کام اور اپنے کاروبار کی وجہ سے خداوند کی خدمت نہیں کر سکتا، بلکہ آپ دونوں نے مل کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اور 22ویں آیت، پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، اور تم شادی کرو تب بھی تم خداوند کو راضی کر سکتے ہو، اور جب تم شادی شدہ نہیں تب بھی تم خداوند کو راضی کر سکتے ہو۔ موسیٰ بھی شادی شدہ تھا، موسیٰ نے بھی ایسا کیا اور اس نے خداوند کے کام کو کیا۔ داؤد بھی شادی شدہ تھا، دانیل نے شادی نہیں کی، ہم اس کے کام کی قسم کو دیکھتے ہیں۔ داؤد نے شادی کی، اس نے بھی خداوند کی خدمت کی۔ یہ وابستگی کی بنیاد ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں، شادی ہو یا شادی نہ ہو، اور یہ خداوند کے خدا میں مخلصی سے اس کے ساتھ چلنے کی ایک بنیادی طریقہ ہے۔ اور 33ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر بیاہا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ میاں کہ وہ ہر وقت اپنی بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی بیوی کو خوش کرے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور بیوی کہتی ہے، شکر ہے خداوند کا کہ میری تم سے شادی ہوئی، شکر ہے خداوند کا کہ تم میرے شوہر ہو، کہ تم نے میرے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ خداوند سب کچھ مہیا کرتا ہے، تم روحوں کو بچانے والے ہو، تم خداوند کے خادم ہو، تم اچھا خدا بنانے والے ہو، تم اپنے خداوند میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی بھی فکر کرو، اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ۔ اور 34ویں آیت میں، بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خدا کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ پاک رہے۔ وہ جب شادی شدہ عورت جو ہے وہ جسمانی باتوں اور دنیا کی باتوں میں لگی رہتی ہے، دنیا کی فکروں میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے، اپنے شوہر کی فکر میں لگی رہتی ہے، بچوں کی فکروں میں لگی رہتی ہے، اور اپنے شوہر کو راضی کرنے کے خیال میں رہتی ہے۔ اور تم جب خدا کو راضی کرتے ہو، یہاں پر کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ خداوند کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ تم گھر کو صاف کر کے، خداوند تمہارا دل چاہتا ہے، تمہارا کردار کو چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو چاہتا ہے۔ یہ چیزیں خداوند کو راضی کرتی ہیں۔ تم خداوند کی منسٹری میں، اس کی مبشرانہ خدمت میں اس کے کارآمد ہو سکتے ہو۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہو، تمام اپنی جو سوچ ہے، اپنے جو فکریں ہیں تمہاری اپنے شوہر کے ساتھ ہو، لیکن تم خداوند کی خدمت کر سکتے ہو۔ اور مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہ عمل میں آئے اور تم خدا کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے بہت جو ہیں، ہم سب لوگ یہاں پر شادی شدہ، اور ہم یہاں پہ ایسے ہیں کہ جیسے ہم شادی شدہ نہیں ہیں، کیونکہ پیر سے لے کر منگل تک جو ہے ہم خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اور خداوند کے کلام کو حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے جدا ہیں، کیونکہ ہم تمہارے رہنے کی جگہ کا بندوبست کر رہے ہیں اور ہم کھانا مہیا کر رہے ہیں، اور منگل کے بعد آپ واپس اپنے گھروں میں، کیا میں آپ تم سے بات کر رہا ہوں، اور وقفے میں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے باتیں کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہے تمہارا، اور تم کہاں ہو، کیا تم خدا کے کلام سے مستفید ہو رہے ہو۔ اور تمہاری بیوی کہے گی کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہماری زندگی ایک نئے سرے سے چلے گی، ہم نئی زندگی گزاریں گے،
हम खुदावंद में एक नई जिंदगी गुजर, अभी कोई ऐसी बात नहीं, कोई वसवसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं अब खुदावंद के कलाम को सुन रहा हूँ, मैं खुदावंद के कलाम में मजबूत हो रहा हूँ। हम खुदा की खिदमत में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खुदावंद इस साल में आपको बरकतें देगा और तमाम रुकावटों को आपके रास्ते से निकाल देगा। आपकी बीवी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, आपका शोहर आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, और आप बगैर रुकावटों से खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ोगे और खुदावंद तुम्हें बरकत देगा, और खुदावंद तुम्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और 29वीं आयत में लिखा हुआ है, जब तक कि औरत का शोहर जिंदा है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। पालूस रसूल ने कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तब्दील किया जा सके। खुदावंद के कलाम में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तब्दील किया जा सके, जिसको छुआ जा सके। ये वो खसूसियत है। 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि बीवी जो है अपने शोहर की पाबंद है, और जब तक वो जिंदा है, अगर वो मर जाए तो वो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में, सिर्फ खुदावंद में। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए, और जो कि शादी पर था। हम दुआ करेंगे कि इस कलाम के वसीले से खुदावंद हमें बरकत दे। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद से कहें, हमारी शादी हमारी जिंदगी में एक नया रुख अपनाए और एक नई वाबस्तगी हो। खुदावंद के साथ हम नए तौर पर जुड़े रहें और खुदावंद हमें ये बरकत दे। आए हम दुआ करें, हम अपने होठों को खोलें और खुदावंद से बातें करें। हम अपनी बीवी को ना छोड़ें, अपनी बीवी से ना भागें। हमारे पिछले साल में जो कुछ भी रहा, इस साल में ये साल हमारे लिए और हमारे ख़ानदान के लिए बाबरकत हो। खुदावंद के कलाम में ठहरे रहें, तलाक ना दें, जुदाई ना करें, और किसी चीज़ को अपने दरमियान ना आने दें। फिर खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद की वाबस्तगी आपके साथ जुड़ी रहेगी और आप खुदावंद के बाबरकत है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरे नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम जानते हैं कि तू हमारा अच्छा खुदा है, कि और तेरा हमारे लिए अच्छा मनसूबा है, हर भाई के लिए, हर बहन के लिए, और तमाम मिशनरियों के लिए, और तमाम वर्करों के लिए, और तमाम रुकनों के लिए। खुदावंद हम दुआ करते हैं जो तेरा मनसूबा है इस साल में हमारे लिए पूरा कर यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और जब हम किसी गलत तरफ बढ़ें और किसी खानदान में कोई ऐसी बात है, खुदा मैं दुआ करता हूँ तो अपने फजल के वसीला से हमारी रहनुमाई कर, और हमें प्यारे खुदावंद खुदा हमें वो रूह और वो आग हमारी जिंदगियों में नाज़िल कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहें, और हमारे अंदर प्यारे खुदावंद तेरा अमन रहे, तेरी प्यारे खुदा बरकत हमारे अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीला से। ऐ खुदावंद हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें और हमारे अंदर ताजगी आए, प्यारे खुदावंद हम अंदर खुशियाँ आए, और प्यारे खुदावंद तू हमें अपनी बरकत दे, और तू हमें प्यारे खुदा बढ़ोतरी बख्श तमाम खानदानों में यीशु मसीह के नाम के वसीले। हर जिंदगी में प्यारे खुदावंद तेरी बरकत आए, हर जिंदगी में प्यारे खुदावंद अच्छी हालत आए, अच्छी सेहत आए। प्यारे खुदावंद बच्चों की तालीम जो है आगे बढ़े। प्यारे खुदावंद जो लोग यहाँ पर हाथ उठाते हैं उनके खानदानों में बरकत आए, उनको बरकत बख्श, और ये साल जो है उनकी बढ़ोतरी का साल हो यीशु मसीह के नाम के वसीला से। किसी किस्म की बीमारी हो प्यारे जो हमें कमज़ोर करे, मैं उसे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसील, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। बेरोजगारी जो है खानदानों में, जो बेरोजगारी है और बेरोजगारी जाती रहे, जो लानतें जो उनके खानदानों में हैं, प्यारे खुदावंद तेरे यीशु मसीह के नाम के वसीला से वो लानतें जाती रहें, और अबलीस के तमाम काम जो हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से उन खानों से तबाह किए जाएं, और प्यारे खुदावंद हर किसी के हाथ से तेरा काम पूरा हो। और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बच्चे, तेरे मिनिस्टर और तेरे लोग जो हैं और इस साल में कुव्वत के साथ आगे बढ़ें और मोहब्बत में आगे बढ़ें और तेरी बरकत में आगे बढ़ें, और प्यारे खुदावंद मियाँ बीवी दोनों साथ मिलकर
کسی بھی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھیں اور خوشیاں حاصل کریں۔ اے پیارے خداوند ان پر تیری برکات نازل ہو، اور جو شوہر یہاں پر نہیں ہے، جو بیویاں یہاں پر نہیں ہیں، میں خداوند دعا کرتا ہوں تو انہیں برکت بخش، انہیں خوشیاں بخش، ان کی زندگی میں پیارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے خوشیاں بھر دے۔ اور جتنی ہماری غلطیاں ہیں اور جتنے تیرے لوگوں میں گزشتہ زندگی میں غلطیاں ہیں، میں دعا کرتا ہوں پیارے خداوند اپنی محبت کے وسیلہ سے معاف فرما، انہیں معاف کر یسوع مسیح کے نام۔ اور پیارے خداوند تو ان کی زندگیوں میں تیری روح جنبش کرے، ان کی زندگیوں کو اپنی محبت سے بھر۔ اس سال میں تیرا کام ان کے ہاتھوں سے پورا ہو یسوع مسیح کے نام۔ اور پیارے خداوند ہر ایک زندگی کو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔